दाखिल हो रहे हैं, कराची महरूमियों का शिकार है, लोग जो है वफाक की तरफ भी देखते हैं, तो उनके लिए कोई बिल्कुल बिल्कुल कराची महरूमियों का शिकार है और जरदारी राज उसका जिम्मेदार है। 15 साल से हुकूमत में बैठे हैं, ये 15 साल से बैठे हैं। बल्दियात इनके पास, सूबाई हुकूमत इनके पास, और 5 साल वफाकी हुकूमत उनके पास रही। तकरीबन 9,000 अरब अकाउंट नंबर 1 में मुंतकिल हो चुका, और कराची जो है महरूम है। तो जिम्मेदार कौन है? क्या ये कराची की महरूमियाँ इन 3-3.5 सालों में हुई हैं? तो हम जिम्मेदारी कबूल करते हैं। और अगर ये जिम्मेदारियाँ और ये महरूमियाँ इससे पुरानी हैं, पानी का मसला है, कचरा उठाने का मसला है, उसके लिए कोई रॉकेट साइंस चाहिए? कचरा उठाने के लिए कोई रॉकेट साइंस चाहिए? जो बंद नाले हैं उनकी सफाई किसकी जिम्मेदारी है? वफाक की जिम्मेदारी है। तो फिर वफाक ने कोताही की होगी अगर नाले साफ नहीं हुए। और अगर ये जिम्मेदारी कॉरपोरेशन की है और अगर ये जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है, तो फिर जिम्मेदार कौन है? कराची के स्कूल अगर उजड़े हुए हैं तो उसका जिम्मेदार कौन है? कराची के अगर अस्पताल बिगड़े हुए हैं तो उसका जिम्मेदार कौन है? क्या ये वफाकी जिम्मेदारी है या सूबाई जिम्मेदारी है? वफाक ने तो इनके फंसे हुए कामों को अपनी तरफ से एडिशनल पैसे देकर उनको रवा दवा किया है, लेकिन फिर भी ये रखनांदाजी करते हैं। हम तो इमरान खान तो कराची के लिए एक नया जजीरा डेवलप करना चाह रहे थे और उसमें बेपना इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट तैयार थी। लोग कराची पे इन्वेस्ट करना चाह रहे थे। अगर फ़र्ज़ कीजिए वो इन्वेस्टमेंट हो जाती तो क्या होना था? कराची में रोज़गार पैदा होना था, कराची की सनत को और तकवीयत मिलनी थी। रुकावट कौन बना? सिंध की हुकूमत। इजाज़तनामा दे के विड्रॉ किसने किया? सिंध की हुकूमत ने। तो ये जिम्मेदार कराची के आज हालात जो हैं उसकी जिम्मेदार PPP जरदारी है। काम तो होने दो यार, इन्वेस्टमेंट तो होने दो। कहते हैं ना पंजाबी में, न खेडांगे न खेडन देंगे। ये है इनकी पॉलिसी। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। वहाँ जिक्र किया कि हम जनूबी पंजाब को सूबा बनाएंगे। अच्छी बात की, मैं इस बात की तायद करता हूँ, क्योंकि बिलावल ने इमरान खान के मंशूर की तायद की। जनूबी पंजाब का सूबा का ऐलान सिर्फ एक जमात ने किया है अपने मंशूर में, और वो जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मैं तहरीक इंसाफ का मंशूर रख देता हूँ आपके सामने, पीपल्स पार्टी अपना मंशूर रख दे और मवाजना कर ले कि किसने क्लैरिटी के साथ। पीपल्स पार्टी ने दावे बड़े किए, पीपल्स पार्टी ने लुकमे बड़े दिए, लेकिन पीपल्स पार्टी ने अमली जामा नहीं पहनाया। सदर आप रहे, वजीर आज़म आप रहे, पंजाब में हुकूमत आपकी रही, नून की और पीपल्स पार्टी की मखलूक हुकूमत भी रही पंजाब में, लेकिन जनूबी पंजाब का आपने अमली कदम नहीं उठाया। जनूबी पंजाब को सूबा बनाने की हकीकतन अगर अमली कदम किसी ने उठाया है तो वो इमरान खान है। उन्होंने अपने मंशूर में उसको शामिल किया। मुझे याद है मैरियट होटल इस्लामाबाद, जिसमें उन्होंने मुझे ये इज़्ज़त बख्शी कि मुझसे ऐलान करवाया, और मैंने तहरीक इंसाफ के बैसियत वाइस चेयरमैन उसका ऐलान किया। उस पर इमरान खान जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अज़ला में गए और उन्होंने कैंपेन की, और कैंपेन का नतीजा ये निकला कि जनूबी पंजाब में तहरीक इंसाफ ने स्वीप किया। सिर्फ 4 सीटें मिली पीपल्स पार्टी को, बाकी तकरीबन तमाम सीटें तहरीक इंसाफ जीत गई। और फिर तहरीक इंसाफ ने अपने उस वादे को अमली जामा पहनाने के लिए इक़दामात उठाए। क्या? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लिए, सेक्रेटेरिएट कायम किया मुल्तान में, जिसकी तामीर शुरू हो चुकी है। सेक्रेटेरिएट कायम किया बहावलपुर में। रूल्स ऑफ बिजनेस को अमेंड किया पंजाब की काबीना ने। जनूबी पंजाब के लिए एडिशनल IG, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तैनात किए, और जनूबी पंजाब के 16 महकमे जिनके अवामी नौयत के काम होते हैं, तालीम है, सेहत है, ऐसे महकमे जो हैं, उनके सेक्रेटरीज को मुल्तान बहावलपुर मुंतकिल कर दिया। अब वो वहाँ बैठते हैं ताकि वहाँ के लोगों को तवील सफ़र ना करना पड़े लाहौर का।
ہم نے اور اقدامات اٹھائے. انشاءاللہ عمران خان وہاں کے لائق بچوں کو ان کی آبادی کے مطابق ملازمتوں میں کوٹا دینے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں. جیسے سندھ میں آپ نے اربن رورل کیا ہوا ہے, تو ہم نے جنوبی پنجاب کی جو آبادی بنتی ہے اس کی بنیاد پر جو 32-33% آبادی بنتی ہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ 32-33% کوٹا جنوبی پنجاب کے بچوں اور بچیوں کو میرٹ پر لائق بچوں کو کوٹا مختص کیا جائے. انشاءاللہ ہم نے جنوبی پنجاب کے لیے ڈیولپمنٹ کے لیے اس کی آبادی کے مطابق ڈیولپمنٹ فنڈ رکھے ہیں اور ان کو رنگ فینس کیا ہے کہ جنوبی پنجاب کا پیسہ جنوبی پنجاب میں خرچ کیا جائے, باہر منتقل نہ کیا جائے. یہ ہم نے کر لیا ہے. بلاول بتاؤ تم نے کیا کیا ہے, تمہاری پیپلز پارٹی نے کیا کیا ہے؟ میں آج سوال کرنے آیا ہوں, حیدرآباد بیٹھ کے تم سے سوال کر رہا ہوں. میں نے عملی اقدامات گنوائے ہیں, عملی, زبانی کلامی نہیں. تو مجھے عملی اقدامات بتاؤ کہ تم نے عملی اقدامات کیا کیے بیٹا, وہ بتاؤ, قوم کو بتاؤ, جنوبی پنجاب کی عوام کو بتاؤ. صرف شوبدہ بازی سے گفتار کے غازی نہ بنیے, عمل کر کے دکھائیے. تو ایک تو بات یہ کرنی تھی. اور نمبر 2, ایک دعوت بھی دیتا ہوں, اور دعوت یہ ہے کہ اگر واقعی آپ سنجیدہ ہو, جو ملتان میں کھڑے ہو کے آپ نے بات کی ہے, تو پھر تحریک انصاف کی جانب سے میں اسمبلی میں آئینی ترمیم کا بل پیش کرتا ہوں عمران خان کے ویژن کے مطابق. آپ ووٹ دے دیجئے. 2/3 اکثریت ہمارے پاس نہیں ہے, ہمیں 2/3 اکثریت چاہیے. اس کو صوبے کا شکل دینے کے لیے پیپلز پارٹی کے ووٹ شامل کر لیجئے گا, صوبہ بن جائے گا. اس وقت تو آپ میں اتنی بھی جسے کہتے ہیں نا سیاسی فہم و فراست نہیں ہے کہ میں نے بلاول کو خط لکھا اور ان کے دفتر منتقل اس کو بھجوایا, رسید لی کہ بھائی یہ ہم کر رہے ہیں, آئیے آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں اور یہ سیرا شیئر کر لیتے ہیں. یہ کریڈٹ ہم نہیں لینا چاہتے, کریڈٹ ہم چاہتے ہیں جنوبی پنجاب کی عوام کو ملے, لیکن تم حصے دار بن جاؤ. خط کا جواب تک نہیں آیا. جو خط کا جواب نہیں دے سکتے وہ صوبہ بنائیں گے. جنوبی پنجاب کی عوام اس بات پر غور و فکر کرے. اب دوسری چیز, ان کی صفوں سے اطلاعات ملی ہے کہ اب جو اگلا سفر ہے وہ سرکاری مارچ کا, جو سرکاری وسائل پہ ہو رہا ہے, اس کو کٹ شارٹ کیا جا رہا ہے اور پھر کورم پوائنٹ آؤٹ کر دیتے ہیں. یہ غیر سنجیدہ رویہ ہے اور ایسا رویہ عوامی خدمت کے جذبے کی نفی ہے. تو یہ ہمارا موقف ہے. باقی جو آپ کا سوال تھا, پشاور کا واقعہ افسوسناک, قابل مذمت. کچھ قوتیں ہیں جو پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتی ہیں اور وہ ایسے عناصر کی پش پناہی کرتی ہیں, مالی اور ویپنز دیتی ہیں, جو پاکستان کو ویسٹرن بارڈر کو گرم رکھے, ہاٹ بارڈر چاہتے ہیں. کیونکہ مقبوضہ کشمیر میں صورتحال بہت بگڑ چکی ہے اور وہ توجہ بانٹنے کے لیے پاکستان میں اب سرمایہ کاری کا ایک آغاز ہو چکا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان نے کووڈ کی مس مینجمنٹ جو کی ہے اس کی وجہ سے ان کی اکانومی کو بڑا دھچکا لگا ہے, اور اس کے برعکس انٹرنیشنلی پاکستان کی کووڈ مینجمنٹ کو سراہا گیا ہے. اور آج آپ دیکھیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو اتنے آرڈر مل گئے ہیں کہ آپ پورے نہیں کر پا رہے. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, آپ فیصل آباد آئیے اور دیکھیے خود. کوئی مل جو بند تھی آج بند ہے, کوئی تکلا بند نہیں ہے, رواں دواں ہے. لومیں چل رہی ہیں, سپنڈلز چل رہے ہیں, ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے. ان کے دور میں تو 5 سال ایکسپورٹ جمود تالی تھا, سٹیٹک تھی. آج ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا ہے. تو وہ قوتیں, آج ہم ٹورزم کو پروموٹ کر رہے ہیں,
ہاؤسنگ انڈسٹری کو پروموٹ کر رہے ہیں, انڈسٹریلائزیشن کے لیے ایک نئے پیکج کا وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے, لیکن یہ نہیں چاہتے ایسا ہو, اور وہ اس قسم کے حرکتیں کرتے ہیں. انشاءاللہ پاکستان نے پہلے بھی مقابلہ کیا ہے اور انشاءاللہ ان کو آئندہ بھی ان کا مقابلہ کریں گے. شاہ صاحب اپوزیشن کا دعویٰ ہے کہ ان کی جو تحریک ہے وہ جب تک تحریک عدم اعتماد ہے اس میں حکومت گھبرا گئی ہے, کیا واقعی ایسا ہے؟ میرا چہرہ گھبرایا ہوا دکھائی دے رہا ہے آپ کو کہ مسکراہٹ دکھائی دے رہی ہے آپ کو؟ اگر میرا گھبرایا ہوا چہرہ ہے تو ہم گھبرا گئے ہیں, اور اگر میں مطمئن اور مسکراہٹ میرے چہرے پر ہے تو پھر ہم بالکل نہیں گھبرائے. میرے بھائی کہاں گھبرانا ہے, کیوں گھبرانا ہے؟ ہم سیاسی لوگ ہیں, سیاسی عمل میں سے گزرے ہیں. آج 36 سال ہو گئے, 37 سال ہو گئے اسی دشت میں گھوڑے دوڑاتے رہے ہیں, کوئی اوپر سے مسلط نہیں کیے گئے. یونین کاؤنسل سے شروع ہوئے ہیں, یونین کاؤنسل کا الیکشن لڑا اور 2002 میں وزارت عظمیٰ کا الیکشن لڑا, تو بلدیات میں گئے, صوبے میں گئے, مرکز میں گئے. یہ راتوں رات نہیں ہوتا, یہ ایک سفر ہے, آپ ایوالو کرتے ہیں. بلاول کو کیا پتا, ان کو تو بنی بنائی مل گئی. عمران خان کا بھی بیان آیا ہے, کل آپ نے بھی کہا تھا دہشت گردی جو ہو رہی ہے اس کا علم ہے, پیچھے کون ہے. اس میں میں یہ چاہتا ہوں کیا جو انٹرنیشنل کرکٹ پاکستان میں آئی ہے اس کو روکنے کے لیے سازش کی گئی ہے؟ وہ ایک حصہ ہو سکتا ہے, مکمل نہیں. آبویسلی ہم آپ کو یاد ہوگا نیوزی لینڈ کا دورہ ہو رہا تھا تو ایک سیکیورٹی سکیئر پھیلایا گیا تھا اور پھر نیوزی لینڈ کا دورہ کینسل ہو گیا تھا. پاکستان میں کرکٹ ابھی آپ نے دیکھا کہ پی ایس ایل بڑے شاندار طریقے سے مکمل ہوا. ان کو ہضم نہیں ہو سکا. اب ایک انٹرنیشنل ایونٹ ہے, آسٹریلیا ایک بڑی پائے کی ٹیم ہے, پاکستان میں کھیل رہی ہے, اور اس سے یہ جاتا ہے تاثر کہ الحمدللہ یہاں سب کچھ بہتری کی طرف جا رہا ہے. اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے ایک حرکت ہو سکتی ہے, لیکن صرف یہ کافی نہیں ہے, اور بھی عناصر ہیں جو میں نے ایک اشارہ کیا. ہمارے مشرق میں ہمارے دوست بیٹھے ہیں اور کچھ اور قوتیں بھی ہیں جو پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتی ہیں, اور اس کے اعداد و شمار اور اس کے شواہد میں نے ایک پریس کانفرنس کے ذریعے دفتر خارجہ میں پیش بھی کیے, اور میں نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل, پریزیڈنٹ آف دی سیکورٹی کاؤنسل اور دیگر وزراء خارجہ کو میں نے ڈوسیئر جو پاکستان کا ہے وہ پیش کیا. ایک یہ کر لے پھر آپ کی طرف آ جاتا ہوں. جی بھائی جان آپ کر لیں. کوئی رابطہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے جی. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ کشمیر میں کیوں نہیں نکل رہے ہیں. 9 لاکھ فوج ہے وہاں تعین. یار سن لو نا میری بھائی, میں سوال آپ کا سمجھ گیا نا, میں جواب دے رہا ہوں. 9 لاکھ فوج ہے. اٹ از دا موسٹ ملٹرائزڈ زون ان دا ورلڈ, مقبوضہ کشمیر. اسپیشل لاز ہیں, ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہو رہی ہیں, نوجوانوں کو اٹھا جاتے ہیں, پتہ نہیں چلتا کہاں لے گئے, اور پھر کچھ دنوں کے بعد ان کی لاشیں ملتی ہیں, اجتماعی قبریں ملی ہیں. اس ماحول میں انہوں نے لوگوں کو دبایا ہوا ہے. میں آج ایک اور چیلنج دے دیتا ہوں, جیسے بلاول کو دیا تھا. نریندر مودی مظفر آباد آ جائے اور کشمیریوں کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کرے, اور عمران خان کو سری نگر جانے دے اور پاکستان کا مقدمہ پیش کرنے دے. یہاں جو اس کو پذیرائی ملتی ہے وہ بھی اب دیکھ لینا, جو عمران خان کو مقبوضہ کشمیر سری نگر میں ملتی ہے وہ بھی دیکھ لینا, فیصلہ آپ کر دینا. اقوام متحدہ میں 23 خط لکھ چکا ہوں, ٹو دی سیکرٹری جنرل, ٹو دی پریزیڈنٹ آف دی سیکورٹی کاؤنسل, اور 3 مرتبہ 5 اگست 2019 کے بعد وہاں ڈیبیٹ کروا چکا ہوں, جو کہ پیپلز پارٹی سے نہیں ہوئی, جو کہ پیپلز پارٹی سے نہیں ہو سکی. آپ عمران خان کی تقریر اٹھا لیں جو اقوام متحدہ میں انہوں نے کی,
آپ میری تقریر اٹھا لیں جو اقوام متحدہ میں میں نے سپٹمبر 2018 میں کی، اور عمران خان نے جو 19 میں کی، پچھلے سال کی، اور آصف علی زرداری کی اٹھا لیں جو انہوں نے کی بحیثیت صدر جب اقوام متحدہ گئے، اس میں پڑھ لیں کہ کتنے جملے کشمیر پہ عمران خان نے ادا کیے اور کتنے آصف علی زرداری نے۔ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ تھینک یو۔ ایک ان کا سوال رہ گیا آپ کا جی۔ صاحب آپ ایک طرف حقوق سندھ مارچ کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف سندھ کے جزائر کے حوالے سے جو ہے وہ سندھ حکومت کا کہنا ہے کہ وفاق قبضہ کرنا چاہتا ہے، عوام سمجھ کس پہ قبضہ کرنا چاہ رہا ہے؟ کے جزائر بنڈل آئیلینڈ یار خدا کے لیے ایک سیکنڈ سن لو، میں سمجھ جواب لیا یار، بالکل نہیں کرنا چاہتے، پروپیگنڈا ہے، سندھ کے لوگوں سے جھوٹ بولتے ہیں، فریب کرتے ہیں، ناٹک رچاتے ہیں۔ ہم لکھ کے دینے کو تیار ہیں وہ جزائر جو ہیں وہ سندھ حکومت کی ملکیت رہیں گے،